एंजाइटी होती क्या है? खौफ आएगा, उनको डर लगेगा, दिल की धड़कन उनकी तेज होगी, उनके जो जिस्म के बाल है वो खड़े हो जाएंगे। पैनिक अटैक और एंजाइटी डिसऑर्डर जो है इसमें फिर फ़र्क क्या होगा? आप जब रात को सोते हैं आपके अंदर बार बार मनफी ख्यालात होते हैं। अब वो मनफी ख्यालात से आपके अंदर दो चीज़ें जनरेट हो सकती हैं। आम एंजाइटी जो है ये कब एंजाइटी डिसऑर्डर बन जाता है? अब मैं उसको कोप ना कर पाऊँ, स्ट्रेस कोपिंग बर्दाश्त करने की सलाहियत मेरी इतनी ख़राब हो तो ये एंजाइटी बन जाएगी। ज़्यादातर किस किस्म के लोग एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं? आपके ख़ानदान में एंजाइटी डिसऑर्डर या डिप्रेशन की बीमारी है तो तकरीबन 30 से 50% इम्कान है आपके अंदर भी ये घबराहट की बीमारी आएगी। अगर किसी को लगे कि एंजाइटी उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर रहा है तो उसको सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखें, डिनाइल में ना रहे, ये स्टेजेस होती हैं। उसको सबसे पहला स्टेप ये लेने चाहिए कि उसको आइडेंटिफाई करे। कोई ऐसा केस एंजाइटी डिसऑर्डर के हवाले से जिस पे बात करके लोगों को फ़ायदा हो सकता है? वजीरिस्तान से एक बड़ी मासूम औरत आई, उसको पैनिक अटैक था और उसने इतनी शदीद गर्मी में भी उसने अपनी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस रखा हुआ था। हमने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट का एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें हम प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती साहब के साथ बैठेंगे और उनसे ज़हनी सेहत के हवाले से पूछेंगे कि मुख्तलिफ़ बीमारियां क्या होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और इस हवाले से आम लोग जो है वो अपनी ज़हनी सेहत कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारे साथ बैठे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती साहब, बहुत बहुत वेलकम। बहुत शुक्रिया मिसबा, आज गेस्ट सीट पे बैठ के बड़ा वो लग रहा है। हमेशा मैं आपकी जगह पे बैठा होता हूँ तो लेकिन आज गेस्ट सीट पे बैठे, मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है क्योंकि हमें कांस्टेंट फीडबैक आ रही थी कि सर आप और काफ़ी लोगों का इंटरव्यू करते हैं, आप ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वालों का इंटरव्यू करते हैं, लेकिन आप जो है ज़हनी सेहत के मतलब भी कुछ माइंड कास्ट में बताएं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे करें। तो ये अच्छा है, आप लोगों को आइडिया था कि अब सर आप सीट पे बैठें और चंद टॉपिक के हवाले से हम एक टॉपिक करेंगे, उस पर हम माइंड कास्ट करेंगे। और ये हमारे लोगों की डिमांड थी, जो ये हमारे व्यूअर्स हैं ये उनकी डिमांड थी। उन्होंने हमें इनबॉक्स किया, उन्होंने हमारे सोशल मीडिया के नंबर पे हमें व्हाट्सएप किया और कुछ ने कमेंट्स में भी हमें कहा, फेसबुक में भी हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने ये बात की। बिल्कुल सर, बहुत सारे लोग मैसेजेस करते थे, कमेंट्स करते थे कि प्रोफेसर डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती जो है वो आप बिठाए उनसे ज़हनी सेहत के हवाले से पूछे, जो ज़हनी बीमारी है एंजाइटी, उस हवाले से आज का जो पॉडकास्ट है वो हम करेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एंजाइटी होती क्या है? जी मिसबा, आपने बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक की चूज़ भी आपने किया है और आप चूँकि हमारे अब आपको भी मैं कहता हूँ कि आप भी तकरीबन साइकोलॉजिस्ट बन ही चुके हैं। घबराहट की बीमारी, एंजाइटी की बीमारियाँ बहुत आम है, वो इतनी आम है कि जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे स्टैट्स में भी बताऊंगा। और हमारे पास जो मरीज़ आते हैं साइकेट्रिस्ट क्लिनिक में, हर तकरीबन दूसरा मरीज़ उसको घबराहट की बीमारी होती है। आपका सवाल था कि एंजाइटी की बीमारी होती क्या है, घबराहट होती क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि बॉडी में एक आम इंसान जो है नॉर्मल एंजाइटी या नॉर्मल घबराहट क्या होती है और एबनॉर्मल घबराहट क्या होती है। देखिए, मैं आपको एक बहुत आसान अल्फाज में, आसान जुमले में बताऊंगा कि एक स्टूडेंट जब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा होता है या अल्लाह ना करे आप एक जंगल में जा रहे हो और आपके सामने शेर आ जाए, तो इन दोनों सिचुएशन में मैं अपने सामीन को चाहता हूँ कि इमेजिन करें कि इस सिचुएशन में वो आ गए हैं। जंगल में आपके सामने शेर आएगा तो आपके दिमाग का थ्रेट सिस्टम वो ऑन हो जाएगा। आपके थ्रेट सिस्टम को हम एमिगडाला कहते हैं, जो कि आपके जज्बात इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एमिगडाला जो है आपके दिमाग के अंदर वो एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं थ्रेट सिस्टम। अब जैसे ही शेर आएगा तो आप, मैं अपने सामीन को कहता हूँ कि ज़रा वो इमेजिन करें वो कैसा फ़ील करेंगे। उनको खौफ आएगा, उनको डर लगेगा, उनको दिल की धड़कन उनकी तेज़ होगी, उनके जो जिस्म के बाल है वो खड़े हो जाएंगे, उनको बार बार उनके दिमाग में अजीब किस्म के वहम आएंगे, अफहाम आएंगे कि क्या होगा, कहीं शेर मुझे ना खा जाए या कोई मुझे ज़ख्मी ना कर दे, कहीं और शेर ना आ जाए, मैं यहाँ से कैसे भागूँ, मैं इस सिचुएशन को कैसे अवॉइड करूँ, ये कब ख़त्म होगा, ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो ये एक बॉडी का बड़ा ये नॉर्मल थ्रेट रिस्पॉन्स है। ये मतलब कि अगर मेरे सामने भी अल्लाह ना करे कोई शेर आए, कोई ख़तरनाक जानवर आए, तो ये थ्रेट सिस्टम मेरे अंदर भी, मेरे दिमाग में भी ऑन होगा। इसी तरह जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जब आप एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले या 1 रात पहले जब आपको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, वो थ्रेट सिस्टम होता है। आपको बार बार एग्ज़ाम का पेपर की फ्लैशबैक आते हैं, आपको वाइवे के लिए एग्जामिनर बार बार आ रहा होता है, वही थ्रेट सिस्टम ऑन होता है कि कल क्या होगा, कपकपी तारी होती है, हाथ पाँव लरज़ रहे होते हैं, बार बार छोटा पेशाब आ रहा होता है, पेट में मरोड़ उठ रहे होते हैं,
تو یہ ساری جو ہے ایک تھریٹ سسٹم کی موجودگی میں آنے چاہیے. یہ نارمل انگزائٹی ہے, اتنا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کے سامنے ایک سٹریس ہے. اب وہ سٹریس شعر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ سٹریس آپ کے سامنے ایک امتحان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے, وہ سٹریس آپ کے سامنے اسٹیج پہ جا کے پرفارمنس کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. یہ نارمل انگزائٹی ہے. لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی تھریٹ نہیں ہے, آپ کے سامنے کوئی شعر نہیں ہے, آپ کا امتحان ختم ہو چکا ہے, آپ نے اسٹیج پہ نہیں جانا, آپ کے سامنے کوئی بھی سٹریس نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, پھر بھی آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے, یہ ساری سسٹم آپ کو, یہ ساری علامات آپ کو آ رہی ہیں, بار بار آ رہی ہیں, تو پھر یہ ایب نارمل انگزائٹی کہلاتی ہے. یعنی کہ آپ گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, پھر بھی آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی ہے, سانس کی رفتار تیز ہو رہی ہے, اور آپ کی ذہن میں بار بار پریشانی چل رہی ہیں, تو اس کو پھر ہم ایب نارمل انگزائٹی کہتے ہیں. تو تب یہ بار بار ہو تو پھر ہم ایک سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایب نارمل انگزائٹی ہے. زیادہ تر لوگ اوور تھنکنگ کرتے ہیں, اور اسی حالات میں بھی یہ انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے یہ واقع ہو سکتی ہے, یا جو اوور تھنکنگ ہے اور انزائٹی ڈس آرڈر ہے ایک دوسرے سے مختلف ہے؟ دیکھیں اوور تھنکنگ جو ہے نا, یہ آپ نے بڑا, آپ جو ہے نا ماشاء اللہ یوٹیوب کے بڑے زبردست ایکسپرٹ بن رہے. اوور تھنکنگ ایک بہت بڑا کی ورڈ ہے. یوٹیوب پہ آپ کبھی سرچ کریں اوور تھنکنگ, آپ کو ہزاروں ویڈیوز مل جائیں گی. اب اوور تھنکنگ کو ہم کہتے ہیں زیادہ سوچنا, لیکن زیادہ سوچتے تو آپ بھی ہیں, ایک کریٹیو بندہ بھی زیادہ سوچتا ہے, میں بھی دن میں بیٹھ کے بہت زیادہ سوچتا ہوں. لیکن اوور تھنکنگ اگر ہم خاص طور پر ریفر کریں اس چیز کو کہ جب آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک آٹومیٹک تھاٹس جنریٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹس ہوتی ہیں. اب اس کو میں انگزائٹی کے ساتھ بھی لنک کرتا ہوں. آپ جب رات کو سوتے ہیں آپ کے اندر بار بار منفی خیالات ہوتے ہیں. اب وہ منفی خیالات سے آپ کے اندر دو چیزیں جنریٹ ہو سکتی ہیں. یا تو آپ ڈپریشن کی بیماری میں جا سکتے ہیں اگر وہ منفی خیالات ہوں گے کہ بس میری زندگی میں کوئی امید نہیں ہے, میں بے بس ہوں, اس بندے نے بھی میری عزت نہ, آج اس بندے نے بات کی. اگر ایک بندہ بہت حساس ہے, سینسٹیو ہے, اس کی پرسنالٹی بہت حساسیت کا شکار ہے, اور ایک بندے نے اس کو کہا کہ یار تمہاری داڑھی صحیح نہیں بنی, تو وہ رات کو ساری اوور تھنکنگ کرتا رہے گا کہ میری داڑھی صحیح نہیں بنی, میں ٹھیک نہیں ہوں, میں خوبصورت نہیں ہوں, اس کی عزت نفس گر جائے گی. یا کسی نے باس نے اس کو کہا کہ تم نے کام آج اچھا نہیں کیا, حالانکہ وہی باس اس کو پچھلے 10 دن سے کہے گا کہ یار تمہارا کام اچھا تھا, اور ایک دن آج اس نے کہا کہ تمہارا کام اچھا نہیں تھا, تو وہ اس کو لے کے کہے گا کہ جی میں پروڈکٹیو نہیں ہوں, میں اچھا نہیں ہوں, میری کارکردگی اچھی نہیں ہے, اور میں زندگی میں فیل ہو جاؤں گا, اس کو ہم کوگنیٹیو ڈسٹارشن بھی کہتے ہیں. اگر اس طرح کی اوور تھنکنگ ہوگی تو یہ اوور تھنکنگ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آٹومیٹک باٹ سٹارٹ ہوتے ہیں نا, آپ کے دماغ کے اندر بھی آٹومیٹکلی یہ نیگیٹو تھاٹ سٹارٹ ہوتی ہیں. یہ تو آپ کو ڈپریشن میں لے جاتی ہیں. لیکن اوور تھنکنگ رات کے ٹائم انگزائٹی میں پھر ایسے ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اندر کوئی تھریٹ نہیں ہے, آپ کے اگر ایک بندہ جو کہ انگزائٹی کا شکار ہے وہ بار بار اوور تھنکنگ کرتا ہے کہ کیا میں کل کیا کروں گا, میری پرفارمنس کیسے ہوگی, کل میں کیا گاڑی چلا پاؤں گا, کل میں نے موٹر وے سے اسلام آباد لاہور جانا ہے, کیا میں اکیلا چلا پاؤں گا, کہیں آندھی طوفان نہ آ جائے, کہیں مجھے چکر نہ آ جائیں, کہیں میری دل کی دھڑکن نہ تیز ہو جائے, گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہیں میرا سانس نہ بند ہو جائے, حالانکہ وہ پہلے کتنی دفعہ موٹر وے پہ گاڑی چلا چکا ہوگا. اب وہ اتنی زیادہ اوور تھنکنگ کرے گا کہ اس اوور تھنکنگ سے اس کی نیند بھی خراب ہوگی. تو خیر اوور تھنکنگ کے بارے میں پھر ہم کبھی بات کریں گے, لیکن اس سے جو ہے اس کی رات کی نیند خراب ہوتی ہے, اور یا تو وہ میں نے جیسے پہلے کہا ڈپریشن کی بیماری میں چلا جاتا ہے, یا پھر وہ ایب نارمل گھبراہٹ کی بیماری انگزائٹی میں چلا جاتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں انزائٹی ہوتی ہے, کسی نہ کسی شکل میں ہوتی ہے. تو یہ عام انزائٹی جو ہے یہ کب مینٹل ڈس آرڈر بنتی ہے یا انزائٹی ڈس آرڈر بن جاتا ہے؟ بالکل آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. نارمل انگزائٹی ایک انسان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے. اگر کسی بندے کو انگزائٹی نہیں ہوتی تو پھر تو یہ میرے خیال میں وہ انسان نے کبھی وہ ایمیگڈلا اس کا پھر خراب ہے. جو ایمیگڈلا میں بتا دوں ایک چھوٹا سا دماغ کا حصہ جو بادام جتنے ہیں, اور یہ ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے, اور اسی سے انگزائٹی شروع ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی انسان کے لیے کبھی نہ کبھی انگزائٹی میں آنا بہت ضروری ہے. اس کو میں اگر ایسے لوں, ابھی میں آپ کو کچھ دیر میں انگزائٹی کی بھی علامات کے بارے میں بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب بھی انسان پہ سٹریس آتا ہے, اب دیکھیں نا سٹریس بھی ایک بہت بڑا کی ورڈ ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے ٹینشن ہے, مجھے یہ ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے, لیکن بیسیکلی وہ سٹریس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور سٹریس اور انگزائٹی کا تعلق ایسے ہے جیسے کہ کرکٹ کی ہم بات کریں تو بیٹ ٹو بال کا تعلق ہے. کرکٹ میں بیٹ ٹو بال کے بغیر کرکٹ نہیں ہوتی. اسی طرح سٹریس اور انگزائٹی کا تعلق بھی بالکل ایسے ہی ہے. ہم جو آپ بات کریں نا وہ سٹریس کی بات کر رہے ہیں. اب زندگی میں ہمارے سٹریس آتا ہے. سٹریس, اب آپ میرے ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں,
میں اگر کیمرے میں اپنے ناظرین کو بتاؤں، یہ ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہاتھ کو میں نے زور سے دبایا تو یہ میرے ہاتھ کو سٹریس مل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ نارمل سٹریس ہے. لیکن اگر اس کو میں بہت زور سے دباؤں اور اگر اس پہ میں مکہ زور سے ماروں تو اس کو ہم ڈسٹریس کہیں گے، یعنی میرے ہاتھ کو درد ہوگا. اب یہی چیز آپ اپنے ذہن پہ لے جائیں. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم پہ اسٹریس آتا ہے. اسٹریس مینس کہ میں آج صبح ہی گاڑی میں جب اپنے ہسپتال آ رہا تھا آپ لوگوں کے پاس، تو گاڑی میں رش تھی، وہ ایک اسٹریس تھا میرے پہ. لیکن اب ٹریفک اتنا زیادہ ہو کہ میں اس سے تنگ ہونے لگوں، مجھے انگزائٹی ہونے لگے، اب میں اس کو کوپ نہ کر پاؤں، اسٹریس کوپنگ برداشت کرنے کی صلاحیت میری اتنی خراب ہو تو یہ انگزائٹی بن جائے گی. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹریس کو آپ زندگی میں لیتے کیسے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریس اسٹریس بیسیکلی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اسٹیمولس باہر سے ملے. جیسے کہ فار ایگزامپل ابھی آپ اور میں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ایک دم بجلی چلی جائے، تو اب ہم 4 بندے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاروں بندے اس کو الگ طریقے سے لیں گے. میں اس کو لوں گا ریلیکس طریقے میں کہ چلو جنریٹر آن کرو یا یو پی ایس آن کرو. ہو سکتا ہے ہمارا جو دوسرے ایڈیٹر صاحب ہیں وہ اس کو سٹریس میں لے لیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے آپ اس کو پینک میں لے لیں کہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا ہوگا، فلو خراب ہو گیا. تو ہر بندہ کسی بھی سچویشن کو ڈفرینٹ طریقے سے اس کو ایبزارب کرتا ہے. تو یہ آپ کی پرسنالٹی پہ، آپ کی شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسٹریس کو کیسے لیتے ہیں. کیا آپ اس کی انگزائٹی میں کنورٹ کرتے ہیں یا اس سے آپ اپنی پرفارمنس بہتر بناتے ہیں. یہاں پہ میں انضمام الحق یا وراٹ کوہلی کی اگزامپل دینا چاہوں گا کہ انضمام الحق اگر آپ کو یاد ہو، بڑی مشہور کرکٹ کی شخصیت ہے کہ وہ نارمل دنوں میں پرفارم نہیں کرتے تھے، لیکن جب ان پہ اسٹریس آتا تھا وہ ہمیشہ ٹینشن میچ میں ہمیشہ اچھا پرفارم کرتے تھے اور اپنے میچ کو فنش کرتے تھے. یہیں پہ اگزامپل جو ہے وراٹ کوہلی کی کہ جب وہ پرفارم نہیں کرے تھے، لیکن جب بھی ٹینس انڈیا اور پاکستان کا میچ آیا یا کوئی ایسا میچ آیا جہاں پہ ان کو پرفارمنس کی ضرورت تھی، تو انہوں نے اسٹریس کو چیلنج میں بدلا اور انہوں نے پرفارم کیا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن پہ اسٹریس آتا ہے تو ان پہ انگزائٹی آتی ہے، تو انگزائٹی آتی ہے تو ان کی پرفارمنس خراب ہوتی ہے اور وہ سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں، ان کی پرفارمنس خراب ہو جاتی ہے. جو سمٹمز آپ نے بتائے یا جو علامات آپ نے بتائے، زیادہ تر جو پینک اٹیکس کے مریض ہوتے ہیں ان میں بھی یہ دیکھے جا سکتے ہیں. تو پینک اٹیک اور انزائٹی ڈس آرڈر جو ہے، اس میں پھر فرق کیا ہوگا؟ ہاں، میرے پاس کل بھی ایک پیشنٹ آیا، اس نے کہا کہ جی میں پینک ہو گیا تھا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ پینک کا مطلب کیا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ پینک ہو گئے تھے، تو وہ بالکل ہی پینک سے علیحدہ تھا، وہ کچھ اور کہہ رہا تھا. چلیں، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا کہ پینک کیا ہوتا ہے. لیکن پہلے میں آپ کو تھوڑی سی انگزائٹی کی علامات کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ انگزائٹی کی کیا علامات ہیں. اگر انگزائٹی یعنی کہ ایک ایب نارمل انگزائٹی کی علامات میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں، سب سے پہلے جب انگزائٹی یعنی کہ گھبراہٹ کی ہوتا ہے انسان کو. اب آپ سوچیں، آپ جو میرے ساتھ سارے کمرے میں بیٹھے ہیں اور جو ہمارے ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو تصور کریں کہ جب آپ کے سامنے جنگل میں ایک شیر آ گیا اور آپ اکیلے ہیں تو آپ کو کیا فیل ہوگا. سب سے پہلے آپ کی جسمانی حالات کے بارے میں، جس کو ہم باڈی کا رسپانس کہتے ہیں. آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوگی، آپ کی سانس کی رفتار تیز ہوگی، آپ کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہوں گے، آپ پہ کپ کپی آئے گی، آپ کے بال جو ہیں جسم کے وہ کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو بار بار چھوٹا اور بڑا پیشاب آئے گا اور جس کے نتیجے میں آپ کو پیٹ میں مڑوڑ اٹھے گا. سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کے جو بدن کا خون ہے وہ ٹانگوں میں جائے گا، کیونکہ آپ کا باڈی کا ایک ہوتا ہے سمپیتھیٹک سسٹم، آپ کو ریڈی کرتا ہے کہ یہاں سے یا تو شیر کے ساتھ لڑو یا شیر کے ساتھ یا یہاں سے بھاگو، جس کو ہم کہتے ہیں فلائٹ یا فرائٹ. یا فلائٹ مطلب بھاگو، یا فائٹ مطلب یا شیر سے لڑو یا بھاگو. ٹھیک ہے، اسی طرح اور کیا آپ کے ذہن میں کیا چلتا ہے، اپریہینشنز کہ شیر کیا مجھے مارے گا یا میں شیر کو ماروں گا. اگر شیر سے لڑائی میری ہوگی تو میری اس سے میں زخمی بھی ہوں گا. یا آپ شیر کو اوائڈ کرتے ہیں، آپ بھاگتے ہیں وہاں سے، ورینگ تھیمز چلتی ہیں. اسی طرح ایگزام کے دنوں میں بھی یہ چلتا ہے. اب آپ سوچیں، جب انگزائٹی کی علامات بھی یہی علامات ہیں، جب آپ کے سامنے شیر نہیں ہوتا، یہ سارے سمٹم انگزائٹی کی علامات ہیں. انسان کو بار بار پریشانی کی سوچیں آتی ہیں کہ کیا ہوگا، کیا ہو رہا ہے، میں کیا کروں گا، اور دل کی دھڑکن اور یہ ساری جسمانی علامات ہیں، یہ تو ایسے ہی ہوتی ہیں. اور بار بار وہ بے چین رہتا ہے، یعنی کہ اس کے سامنے شیر تو نہیں ہوتا لیکن وہ بے چین ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ اس کو بار بار پریشانی کی سوچ آتی ہے فیوچر کے بارے میں کہ آگے کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا، اور سچویشن میرے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو بتا دی ایب نارمل انگزائٹی کی علامات. اب آپ نے کہا کہ انگزائٹی، ایب نارمل انگزائٹی اور پینک اٹیک میں کیا فرق ہے. اب پینک اٹیک تو چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک شاید نہیں تھا، اس پہ ہم مزید ایک علیحدہ سے ٹاپک پوڈ کاسٹ کریں گے. لیکن پینک اٹیک آپ سمجھ جائیں،
ابھی آپ ایک شیر کے سامنے کھڑے تھے, آپ ایک کمرے میں ہیں اور آپ کے سامنے شیر آ گیا, ٹھیک ہے, اب لیکن آپ کے پاس ایک دروازہ موجود ہے جہاں سے آپ بھاگ سکتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, یہاں پہ میں چاہوں گا ذرا لوگ غور کریں. آپ ایک کمرے میں ہیں, آپ کے سامنے ایک شیر آ گیا, لیکن ایک دروازہ آپ کے سامنے موجود ہے جہاں سے آپ بھاگ سکتے ہیں. اب اسی کمرے میں آپ ایک شیر کے بجائے 10 شیر لے آئیں. اب آپ سوچیں آپ کی کیا حالت ہوگی. میں لوگوں کو سے چاہتا ہوں کہ ذرا کمنٹ کریں, ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ اب آپ کی حالت کیا ہوگی. کہ پہلے ایک شیر تھا, آپ نے کمرے سے سوچے تھے کہ یا میں بھاگوں یا میں لڑوں, جب آپ کے سامنے 10 شیر آ گئے تو آپ کی کیا حالت ہوگی. یا تو آپ ان شیروں کے سامنے اپنے آپ کو پھینک دیں گے, کیا آپ کو مجھے مار دو, کھا جاؤ, آپ ہار مان جائیں گے. ایسے ہی ہوگا نا, بالکل ایسا ہی ہے, ایسے ہی ہے کہ آپ ہار مان جائیں گے. اور آپ اگر کہیں گے کہ یار میں بھاگوں بھی, آپ سوچ ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ وہ اتنے 10 شیر ہیں. کیا وہ دروازہ آپ کہیں کہ میں کیسے بھاگوں, ادھر سے میں بھاگنے کی کوشش کی, وہ شیر نے جھپٹ کے مجھے کھا جانا ہے. اور سب سے بڑی بات, وہ جو دل کی رفتار اگر آپ کی زیادہ تھی وہ 10 گنا زیادہ ہو جائے گی. اگر آپ کی سانس کی جو رفتار زیادہ ہوئی تھی, اگر آپ کی وہ تھی تو وہ 10 گنا زیادہ ہو جائے گی. اگر آپ پہ کپکپی تاری تھی ایک شیر کے ساتھ, تو سوچے کہ آپ ایک کمرے میں شیر کے ساتھ ہے تو 10 گنا زیادہ آپ کی کپکپی ہو جائے گی. اور میں اگر یا آپ ان صاحب کی جگہ پہ ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے چکر بھی آنے لگیں, اور ہو سکتا ہے ان چکر کی وجہ سے آپ بے ہوش بھی ہو جائیں. اور آپ کی سوچوں میں کیا ہوگا کہ بس یہ زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے, میں تو شیروں کے حوالے ہو گیا ہوں. کیا ایسے ہی ہے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل. تو پینک اٹیک بھی ایسے ہی ہے. انگزائٹی کو اگر 10 گنا زیادہ ملٹیپلائی کر دیں, 10 گنا زیادہ کر دیں, تو یہ پینک اٹیک بن جاتا ہے. زندگی آپ سے انکنٹرولیبل ہو جاتی ہے. آپ کو لگتا ہے زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. سانس کی رفتار, دل کی دھڑکن اتنی ہی تیز ہو جاتی ہے, اور جب اتنی تیز ہوتی ہے تو آپ کو یہاں پہ چیسٹ پہ, آپ کے سینے پہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے. اور زیادہ تر لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے یا ہمیں دمے کا اٹیک ہو رہا ہے, اور جاتے ہیں ایمرجنسی میں اور ایمرجنسی میں علاج کرتے ہیں. اور زیادہ تر لوگ, ہر بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب یہ پینک اٹیک ہمیں آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ زندگی ہمارے کنٹرول کے باہر ہے, اور جب بہت ہی زیادہ جو ہے تو ان کو بے ہوشی کے دورے آتے ہیں, وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح زندگی سوچوں میں یہ آتا ہے کہ بس زندگی میرے کنٹرول میں نہیں ہے, اور وہ پشتوں میں اردو میں کہتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ ہونے والا ہے, بس ہم گئے, اور موت ان کو نظر آتی ہے سامنے. آپ نے بڑی اچھی مثال دی, اور جو دیکھنے والے ہیں تو ان کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا, آسانی سے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ پینک اٹیک کیا ہے اور انزائٹی ڈس آرڈر کیا ہے. اب میں انزائٹی ڈس آرڈر کے حوالے سے پوچھوں گا کہ اس سے عام روٹین جو ہے, ایک بندے کا عام روٹین اس سے کیسے متاثر ہوتا ہے, ایک بندے کا گروتھ کیسے متاثر ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو مختلف رشتے ہیں انزائٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے ان پہ کیا اثر پڑتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. آپ تو ایسے سوال کریں کہ جیسے آپ مطلب پکے سائیکالوجسٹ. میں شروع میں آپ آدھے سائیکالوجسٹ تھے, اب تو پکے سائیکالوجسٹ بن گئے. دیکھیں, کوئی بھی ایسی علامت جب آپ پہ آئے, میں آپ کو بتاؤں کہ انگزائٹی کو چھوڑ کے آپ سر درد کی علامت لے لیں. اگر آپ کو سر درد ہو, لیکن اس کے ساتھ اگر آپ اپنا آفس کا کام یا بزنس کر رہے ہوں, اور اس کے ساتھ اگر آپ کی زندگی کے رشتے چل رہے ہوں, اور اس کے ساتھ اگر آپ کے دوست یار, آپ اپنی سوشل لائف چلا رہے ہوں, اور اگر آپ کی پرسنل لائف چل رہی ہو, تو سر درد کنٹرول رہتا ہے. لیکن جس دن وہ سر درد اتنا زیادہ ہو جائے کہ آپ اپنے اسکول سے اپنے دفتر سے چھٹیاں کریں, بزنس سے چھٹیاں کریں, آپ اپنی دوستوں کی اور گھر والوں کی محفلوں میں نہ جائیں, آپ اپنے ماں باپ, بیوی, بچوں کو ٹائم نہ دے سکے کہ جاؤ یا میرے سر میں درد ہے, یا دوستوں کو کہے کہ یار مت آؤ میرے سر میں درد ہے, میں عید نہیں منا سکتا کہ میرے سر میں درد ہے, تو وہ ڈس آرڈر بن جاتا ہے. اسی طرح انگزائٹی بھی ہے. اگر تو یہ علامات ایسی ہیں کہ آپ کو مطلب آپ اپنی زندگی دفتر کے جو کام ہیں وہ چلا رہے ہیں, گھر والوں سے مل رہے ہیں, بچوں سے مل رہے ہیں, ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, آپ آنا جانا دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں, آپ کی زندگی کو جس کو ہم کہتے ہیں فنکشنالٹی, زندگی میں خلل نہیں ڈال رہی. ایک دفعہ خلل ڈالا لیکن ٹھیک ہے, لیکن اگر اس نے آپ کی زندگی میں خلل ڈال دیا, خلل کس میں, آپ کی پرسنل لائف میں, آپ کی آکوپیشنل لائف میں جس میں دفتر اور بزنس شامل ہے, آپ کی فیملی لائف میں, اگر آپ کے ماں باپ کے ساتھ رشتوں میں, آپ کی بیوی اور آپ کی بیگم آ کے کہے, ماں باپ آ کے کہے کہ جی یہ تو بالکل یہ تو وہ نہیں رہا, یہ تو چینج ہو گیا ہے, یہ تو اب کمرے میں اکیلا رہنے لگ گیا انگزائٹی کی وجہ سے. اور سب سے بڑھ کے آپ کے دوست, آپ کے سوشل لوگ کہیں کہ سر یہ ہم ایوائڈ کرتا ہے, کیونکہ انگزائٹی کی سب سے بڑی جو انگزائٹی ڈس آرڈر کی خاصیت ہے وہ ہے ایوائڈنس, کیونکہ ایوائڈ کرتا ہے بندہ, پھر باہر جانا ایوائڈ کرتا ہے. تو اگر یہ ایوائڈنس اس میں آ جائے کہ وہ چھوڑ دے,
تو پھر یہ علاج کی ضرورت ہے. اور پینک اٹیکس کے بارے میں تو میں یہ بڑا کلیئرلی کہہ دیتا ہوں کہ اگر پینک اٹیک اگر آپ کو مہینے میں، بلکہ ہفتوں کو چھوڑے مہینے میں 4 دفعہ یا اس سے زیادہ ہے تو یہ پینک ڈس آرڈر کہلاتا ہے. اس کے علاج کی ضرورت ہے. اگر آپ نے اس کا علاج نہ کرایا تو پھر یہ آپ کے دماغ کو بہت نیگیٹو طریقے میں متاثر کر سکتا ہے. اگر ہم اپنے سوسائٹی کو دیکھیں یا اپنے لوگوں کو دیکھیں تو اگر کسی کو انزائٹی ڈس آرڈر ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، جاؤ انجوائے کرو، مزے کرو. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، انگزائٹی ڈس آرڈر، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر کی بات کریں، پینک اٹیک کی بات کریں، ابھی تو ہم نے فوبیا پہ بات بھی نہیں کی، وہ ہم پھر کسی اور مائنڈ کاسٹ میں بات کریں گے. یہ ایسے ہی کلینکل ڈس آرڈر ہے، ایسی ہی بیماری ہے جیسے شوگر کی بیماری ہے، جیسے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، یا جیسے یہ ارکان کی بیماری ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر ایک بندے کو شوگر کی بیماری ہوتی ہے، اس کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے، یا اس کو یہ ارکان کی بیماری ہوتی ہے، یا اللہ نہ کرے اس کو اپینڈکس کا درد ہو. اپینڈکس ایک ایسی پیٹ میں درد ہوتا ہے جس کے لیے آپ ڈاکٹر آپریشن کرتے ہیں. کیا آپ اس کو کہیں گے کہ جاؤ ریلیکس کرو، چل کرو، جاؤ خیر ہے ذرا ماحول بدل دو، نتھے گلی چلے جاؤ، مری چلے جاؤ، سوات چلے جاؤ، کاغان کیا آپ اس کو ریکمینڈ کریں گے؟ اگر ایک بندے کو شوگر کی بیماری ہو، اگر ایک بندے کو بار بار گال بلیڈر کا درد ہو رہا ہو، گال بلیڈر پتے کا درد ہو رہا ہو، پتا یہاں پہ ہوتا ہے، تو کیا آپ اس کو کہیں گے کہ جاؤ نتگلی جاؤ ماحول چل ریلیکس کرو؟ نہیں، کیونکہ یہ کلینکل ڈس آرڈر ہے. کلینکل ڈس آرڈر مینس کہ آپ کے جسم میں کیمیکل چینجز ہو رہی ہیں، آپ کے جسم میں بدلاؤ آ رہا ہے. تو انگزائٹی ڈس آرڈر یا پینک ڈس آرڈر میں بھی آپ کے دماغ کے ساخت میں، اسٹرکچر میں بدلاؤ آ رہا ہوتا ہے، اس میں نیورو کیمیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ آگے جو ارد گرد آپ، جیسے میں نے یہاں پہ مثال دی نا کہ اگر لائٹ چلی جائے تو ہم 4 بندوں کا ڈفرینٹ رویہ ہوگا، ہر بندہ سٹریس کو ایک جیسے نہیں برداشت کر سکتا. تو نیورو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں، اور اس کے بعد یہ اس کا علاج لازم الملزوم ہے. آپ یہ نہیں کہ مردوں کو بھی ہوتا ہے، عورتوں کو بھی ہوتا ہے. اور یہاں پہ مردوں کو کہتے ہیں گھبراہٹ کی بیماری کہ یار پشتوں میں کہتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، تاتا سا مسئلہ تھا، تم مرد ہو، تم تو 45 سال کے مرد ہو. اور مرد کو درد نہیں ہوتا. کیوں مرد کو درد نہیں ہوتا؟ مرد کو اگر اپینڈکس کا آپریشن ہو سکتا ہے، مرد کو بلڈ پریشر یا دل کی بیماری ہو سکتی ہے، تو انگزائٹی کی بیماری بھی بالکل ہو سکتی ہے، کیونکہ ہماری ان کے اختیار میں نہیں ہے. یہ آپ کے دماغ کے اندر نیورو کیمیکل چینجز ہوتی ہیں، اور اس کا علاج کرنا چاہیے. خالی ریلیکس کرنے سے، خالی یہ کرنے سے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آج ابھی آپ سے ادھر اوپر آنے سے پہلے ایک پیشنٹ آیا اور اس نے کہا کہ جی میں نے بہت ٹرائی کی، میں نے ماحول بھی چینج کیا، میں نے اپنا گھر بھی چینج کیا. مجھے چند لوگوں نے کہا کہ تمہیں جو پینک اٹیکس آتے ہیں یا اس گھر میں جنات ہیں، میں نے گھر بھی چینج کیا، میں نے. اور یہ ہم مذہب سے عقیدگی تو ہم سب کی ہے. اس نے کہا کہ میں نے قرآن وہ بھی ختم کیے، اور یہ اس نے اچھا کام کیا. مذہب سے عقیدت تو اچھی بات ہے، لیکن کیا شوگر کا علاج اب زیادہ نماز نفل پڑھنے سے شوگر کا علاج یا اپینڈکس کا علاج ہوگا؟ نہیں. تو اسی طرح آپ کو اسی طرح یہ مذہب میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس عقل کا استعمال کریں. انگزائٹی اور پینک اٹیک کلینکل بیماری ہے، اس کا بر وقت علاج کریں. اگر اس کے کازز کے حوالے سے ہم بات کریں تو زیادہ تر کس قسم کے لوگ انزائٹی ڈس آرڈر کے شکار ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بھی کازز کی اگر ہم بات کریں تو میں آپ کو پہلے تو بتاؤں کہ اگر آپ کے خاندان میں، آپ کے دادا دادی، نانا نانی، آپ کے والدین میں، آپ کے ماموں چچاؤں میں انگزائٹی ڈس آرڈر یا ڈپریشن کی بیماری ہے، تو تقریباً 30 سے 50% امکان ہے کہ آپ کے اندر بھی یہ گھبراہٹ کی بیماری آئے گی. لیکن اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ انسان کی، جو میں نے شروع میں بتایا کہ برداشت کرنے کی صلاحیت کیسی ہے، اسٹریس کوپنگ. اگر آپ کی برداشت کرنے کی صلاحیت صحیح نہیں ہے، اگر گھر میں 4 بہن بھائی ہیں تو ایک بندہ اسٹریس کو اپرچونٹی لے کے کنورٹ کرتا ہے، اور ایک بندہ اسی اسٹریس کو اپنے اوپر حاوی کر دیتا ہے، ایوائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کی پرسنالٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اسٹریس کو کیسے لیتا ہے. یہاں پہ میں نے پھر آپ کو انضمام اور وراٹ کوہلی کی جو ایگزامپل دی وہ ریسرچ اورینٹیڈ ایگزامپل ہے. تیسری بات یہ، آج کل جو میں دیکھ رہا ہوں نوجوان نسل میں، انگزائٹی کی سب سے بڑی وجہ نشہ کرنا ہے. اس نشہ میں آتی ہے چرس کی جو نشہ ہے، اس میں آتا ہے آئس کا نشہ، میٹ ایمفیٹامین کرسٹل. وہ لوگ جن کی اسٹریس کوپنگ بھی اچھی ہوتی ہے، جو اچھا ہے، لیکن وہ دوستوں کے ساتھ یار شغل میں، شادیوں میں
غلطی سے نشہ کرنا شروع کرتے ہیں اور وہ آئس یا چرس لیتے ہیں، بلکہ وہ گولیاں لیتے ہیں، اس کی ایکسٹریسی پلز لیتے ہیں، ڈانسنگ پل لیتے ہیں، کچھ ایک ہے پری گیبلین 300 ملی گرام کی گولیاں لیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو جو انگزائٹی سے بہت دور ہوتے ہیں، یہ انگزائٹی ہے وہ ان سے بہت دور ہے، اپنے آپ کو انگزائٹی اور پینک اٹیک کے قریب لے آتے ہیں. اب وہ جب اپنے آپ کو پینک اٹیک کے قریب لاتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح ہیبت کے دورے آتے ہیں، شدید گھبراہٹ کے دورے آتے ہیں، اور پھر وہ جب چھوڑتے ہیں تو یہ دورے ان کو اور زیادہ ہوتے ہیں. اگر کسی کو لگے کہ انزائٹی اس کی زندگی کو کنٹرول کر رہا ہے تو اس کو سب سے پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ اس کو سب سے پہلا سٹیپ یہ لینا چاہیے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ جی واقعی وہ اس چیز کو مانے. دیکھیں ڈینائل میں نہ رہے، یہ سٹیجز ہوتی ہیں. ہم ڈینائل میں رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مسئلہ میرے پاس نہیں ہے، میں تو ہوں، لیکن وہ ڈینائل میں نہ رہے، وہ اس کو پہچانے کہ ہاں یہ مسئلہ میری زندگی کو خراب کر رہا ہے. اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے، جنریشن زی ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرے کہ یہ مسئلہ ہے، یہ میری پڑھائی کو خراب کر رہا ہے. اگر وہ مڈل ایج ہے تو اس کو چاہیے کہ میری فیملی میرے ورک کو خراب کر رہا ہے، مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے. کیونکہ یہ انزائٹی کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ پینک اٹیک میں بھی کنورٹ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جا کے ایمرجنسی میں جا کے اپنے مختلف پیسے بھی ضائع کرتا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں اور والدین اور بوڑھے ماں باپ کو لے کے جاتا ہے. اور جب بوڑھے ماں باپ اپنے بچوں کو پینک اٹیک میں دیکھتے ہیں تو یاد رکھیے کہ ان پہ جو کرب گزرتی ہے، ان کے جو آنسو ہیں وہ پھر ہم نیچے دیکھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ سب سے پہلے آپ نے کہا آئیڈینٹیفائی کرے. دوسرے نمبر پہ اگر ہم نے جو کرائٹیریا بتایا کہ اس کی زندگی اس میں بہت خراب ہو رہی ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے. اپنے قریب کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، مستند سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے. یاد رکھیں آپ جب سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہیں، سائیکیٹرسٹ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جس نے 5 سال MBBS کی ہوتی ہے، 1 سال ہاؤس جاب کی ہوتی ہے، 5 سال اس نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے اس کو مختلف امتحانات دیے ہوتے ہیں، جب جا کے اس کو ڈگری ملتی ہے، وہ بھی امتحان کلیئر کرنے کے بعد، اور اس کے باوجود وہ لرننگ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے ساتھ کوئی بھی جو سائیکیٹرسٹ ہے اس کو سرچ کریں. آج کل آن لائن دنیا ہے، سرچ کریں کہ یہ سائیکیٹرسٹ ہے، کیا یہ مستند سائیکیٹرسٹ ہے، کیا اس کے پاس FCPS MCPS یا MRC سائیک، FRC سائیک، یا امریکہ کی جو ڈپلومیٹ آف امریکن بورڈ، فیلو آف امریکن بورڈ یا آسٹریلیا کی ڈگری ہے کہ نہیں ہے. ہر کوئی سائیکیٹرسٹ نہیں ہوتا. MBBS کے بعد سائیکیٹری بڑی اسپیشلسٹ فیلڈ ہے، اس میں آپ کے ساتھ تحمل مزاجی چاہیے. سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، کسی بھی سائیکیٹرسٹ کے پاس جائے، اس کے ساتھ بیٹھے، اس کو بتائے، کیونکہ سائیکیٹری دن میں دیکھتے ہی انگزائٹی کے مریض ہیں، کیونکہ پاکستان میں ہر تیسرا چوتھا بندہ اس کو انگزائٹی کی بیماری ہے. اس کے پاس جائے، اس کو اپنے بتایا، اور جب سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بیٹھے گا تو سائیکیٹرسٹ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو اس کی بیماری کے بارے میں بتائے. اور شروع میں اگر اس کی انگزائٹی تھوڑی ہے، جیسے میرے پاس کل ایک ڈاکٹر صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی مجھے انگزائٹی کی بیماری ہے، تو میں نے ان کو مکمل علاج نہیں لکھا، میں نے ان کو صرف 1 ہفتے 2 ہفتے کا علاج لکھا ہے. میں نے کہا پھر آپ آؤ، میں آپ کو مکمل علاج نہیں لکھتا، لیکن اگر آپ کو بار بار انگزائٹی کا اٹیک ہو پھر ہم آگے علاج لکھیں گے. اس کے علاج میں اینٹی ڈپریسنٹس دی جاتی ہیں. اینٹی ڈپریسنٹس ایک ایسی دوائیاں ہیں جس میں مختلف قسم کی سب کلاسز آتی ہیں. اس میں سلیکٹو سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹرز آتے ہیں، اس میں ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس آتی ہیں. ٹرائسائکلک اینٹی ڈپریسنٹس کی میں بات کروں، کلومیپرامین آتی ہیں، امیپرامین آتی ہیں، ابھی ہمارے پوڈ کاسٹ سے بہت دور چلے جائے گا. SSRIs کی بات کروں تو اس میں بہت مشہور دوائیاں آتی ہیں، ایسیٹولوپرام آتی ہیں، سرٹرلین آتی ہیں، پیروکسیٹین آتی ہے. یہ میرے سامعین کو بڑا پتہ ہے کیونکہ مجھ سے کمنٹ میں پوچھتے رہتے ہیں. فلووکسامین آتی ہیں. جب ڈاکٹر اور مریض مل کے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ یہ دوائی دینی ہے تو پھر دوائی کم از کم انگزائٹی کے مریض کو 9 مہینے یا 12 مہینے دینی ہے، اور پھر یہ مسلسل لینی ہے. وہ اس پہ پھر ہم مزید کبھی بات کریں گے. لیکن خالی دوائی علاج نہیں ہے. یاد رکھیں دوائی تو ہم نے دینی ہے، لیکن اس دوائی اگر مریض کی انگزائٹی بہت زیادہ ہو، وہ پھر ہم ڈاکٹر ادھر ہی بیٹھ کے دیکھے گا. اور اگر تو اس کے ساتھ ساتھ ہم تھیراپی بھی کرتے ہیں. تھیراپی بھی کیا ہوتا ہے؟ تھیراپی میں ہم اس کو، کیونکہ انگزائٹی کے نیچے چھپی ہوتی ہے تضاد، سوچوں کا تضاد، جس کو کنفلکٹ کہتے ہیں. کچھ لوگوں کی انگزائٹی ہوتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ بچپن میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہوتے ہیں کہ جس کو وہ نوجوانی میں لاشعور دماغ سے شعور دماغ میں آتے ہیں. چند لوگوں کے ساتھ گھر میں تشدد ہو رہا ہوتا ہے جس کو وہ بیان نہیں کر سکتے، تو ہم نے پھر ان کی سائیکو تھیراپی کرنی ہوتی ہے. سائیکو تھیراپی کرنی ہوتی ہے، وہ ہر ہفتے ہوتی ہے. تو دوائی اور تھیراپی مل کے جو ہے ڈاکٹر اس کو ہولسٹک اپروچ کہتے ہیں، اس کا ان کا علاج کرتے ہیں. آپ کا سالوں کا تجربہ ہے، اسلام آباد میں بھی پیشنٹس دیکھتے ہیں، پشاور میں بھی آپ پیشنٹس دیکھتے ہیں. کوئی ایسا کیس انزائٹی ڈس آرڈر کے حوالے سے
جو آپ سمجھتے ہیں جس پہ بات کر کے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک ایسا کیس؟ دیکھیے میرے پاس تو بہت ایسے کیس ہیں اور میں یقین مانوں میں اسلام آباد گرین فیلڈ اسپتال میں بھی ہوتا ہوں، پشاور ہمارا عبادت اسپتال بھی ہے. بیماری کی جو بیسک علامات ہیں وہ ایک ہی ہیں، صرف جو سوشو اکنامک کلاس ہے. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ ہمارے پاس بڑے اسلام آباد میں پیشنٹ آتے ہیں، بڑے اچھے لوگ، اچھے گھرانے کے لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہمارے پاس بڑے اچھے معصوم لوگ آتے ہیں. وزیرستان سے پیشنٹ آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، باجوڑ سے آتے ہیں، مومند. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی آج صبح میرے پاس ایک شوال علاقے میرا وزیرستان سے ایک بڑی معصوم عورت آئی. اس کو پینک اٹیک تھا اور اس نے اتنی شدید گرمی میں بھی اس نے اپنی چادر اور تغطس رکھا ہوا تھا. میری سائیکالوجسٹ نے اس سے کہا کہ تھوڑا سا ہمیں مطلب ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کی انگزائٹی ایسی تھی کہ فیمیل سائیکالوجسٹ نے اس سے بات کرنی تھی. تو اتنی گرمی میں بھی اس کو پسینہ آیا ہوا تھا اور اس نے نیچے اس نے ویلویٹ مخمل کا جوڑا پہنا ہوا تھا. اور مجھے ایسے پیشنٹ بہت مطلب میرے دل کے قریب ہیں، یہ میرا ریئل اثاثہ ہیں. تو اس نے جب میں نے اس سے پوچھا کہ بی بی تمہیں مطلب اتنی شدید گرمی میں تم نے وہ بھی پہنا ہوا ہے جس کو ہم شٹل کاک برقع کہتے ہیں، اس کے نیچے مخمل کا جوڑا پہنا ہوا ہے اور تم اندر اتنی گرمی ہو، اتنا پسینہ نکل رہا ہے وہ. تو اس نے پشتو میں کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس ببوزے ہے. اب ببوزے کیا ہوتا ہے؟ وہ پنکھا ہوتا ہے جو کہ گاؤں میں ہاتھ سے پنکھا. تو اس نے نیچے شٹل کاک میں پنکھا رکھا ہوا تھا. تو مجھے ایسے مریضوں سے محبت ہے، یہ میرے اثاثہ ہیں. اس کو بھی وہی پینک اٹیک کے وہی سمٹمز تھے جو کہ میرے پاس یو کے آسٹریلیا والے جو مریض آتے ہیں جو گرین فیلڈ میں داخل ہیں، وہی سمٹمز ہیں. لیکن پینک اٹیک کا ایک ایسا واقعہ کہ جو کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے پینک اٹیکس بھی ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ ان پہ پینک اٹیک، سمپل پینک اٹیک کی بیماری تھی. یہ جو میں نے علامات بتائیں یہی بیماری تھی. 19 سال کی لڑکی، اور میں علاقے کا نام نہیں لوں گا، ہمارے کے پی کا علاقہ ہے. اور اس پہ دیکھیں جنات کے تصور سے میں انکار نہیں کرتا، جن و جنات کا تصور ہے، جادو کا تصور ہے، لیکن وہ جو اس لڑکی کو پینک اٹیک تھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور یہ 8 سے 9-10 مہینے پرانا واقعہ ہے اور یہ بہت ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. اس کو پھر پنجاب لے کے گئے، ادھر کے بہت بڑے عامل نے ان کا علاج کیا. پھر پنجاب میں تھوڑا سا اس کا رواج زیادہ ہے اور اس کو بدن میں، اس کے پورے بدن میں انہوں نے گرم چیزیں لگائی جنات کو بھگانے کے لیے. اس لڑکی پہ تشدد ہوا، یہ سب اس کے ماں باپ کے سامنے ہوا. اس پہ انگارے رکھے گئے. 19 سال کی ایک خوبصورت میری چھوٹی بیٹی، جب بیٹیوں جیسی ہے. اور فرق کیا تھا کہ وہ جس علاقے میں تھی ڈاکٹر نے اس کو ریفر نہیں کیا. ڈاکٹر زین اللہ کاکڑ آئے تھے، انہوں نے غصے میں کہا تھا کہ آپ نے آخر میں اللہ کو جواب تو دینا ہے. ڈاکٹر نے اس کو ریفر نہیں کیا، ڈاکٹر اس کو میدے کا علاج کرتا رہا، حالانکہ اس کو چاہیے تھا ریفر کر دیتا ایک سائیکیٹرسٹ کو. پھر اس نے اس کو ایسیٹلوپرام لکھا، اس سے وہ نہیں ٹھیک ہوئی. لیکن جب وہ ان لوگوں کا ڈاکٹری علاج سے اعتماد اٹھ گیا اپنے علاقے میں، جو ایک جنرل پریکٹیشنر ہے، میں سارے جنرل پریکٹیشنر ایسے نہیں ہوتے، وہ عامل کے پاس گئے، پھر آخر میں ایک پنجاب کے عامل کے پاس گئے، انہوں نے اس پہ میں سمجھتا ہوں تشدد کیا، انگاروں سے علاج کیا، اس کے ہاتھوں پہ انگارے، اس پہ مارکس لگائے. اور جو میرے پاس آئی صرف میں نے 900 روپے کا ٹیسٹ کیا، وہ بھی اس وجہ سے کہ مجھے لگتا تھا ایک SSRI میں نے شروع کرانی ہے، اس کے لیے بیس لائن پہ میں ٹیسٹ کروں گا. اور وہ جب میں نے دوائی شروع کرائی وہ ٹوٹل 40-45 دن میں ٹھیک ہوئی. لیکن جو اس کے میں نے مارکس دیکھے اس کو چھالے ہوئے تھے، اور اس چھالوں کے بعد اس کو انفیکشن ہو گیا تھا. پھر اس کو ایک میں برانڈ کا نہیں لے لیتا، سیفٹریکزون کے انجیکشن لگے اس کو، پتہ نہیں کیا. تو آپ سوچیں کہ یہ صرف ایک سمپل پینک اٹیک تھے جو کہ صرف 2 دوائیوں سے ٹھیک ہوئے، اور ابھی بھی میرے پاس آتے ہیں، ہم اس کی دوائی ایسا اس کو ٹیپر ڈاؤن کریں گے. اس طرح کے واقعات ہماری سوسائٹی میں بہت ہوتے ہیں. بالکل سر، جیسے آپ نے بات کی خیبر پختونخوا میں اور بالخصوص جو قبائلی اضلاع ہے ان علاقوں میں لوگوں میں اویئرنیس کی بہت کمی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مستند ڈاکٹر کون سا ہے، یا ان کی جو بیماری ہے اس حوالے سے وہ کس ڈاکٹر کے پاس جائے. تو ہمارے ان پوڈ کاسٹ کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم اس کے ذریعے آگاہی پلائے، لوگوں کو شعور دے، ان کو بتائے کہ کس ڈاکٹر کے پاس کس بیماری کے لیے جانا چاہیے. اور بھی بہت سارے کویسچنز ہیں، لیکن دوبارہ بیٹھیں گے، ایک اور مائنڈ کاسٹ ریکارڈ کریں گے کسی اور ذہنی بیماری کے حوالے سے. لیکن اب اگر کوئی میسیج آپ دینا چاہیں گے؟ میسیج میرا دیکھیں مصباح، پہلے تو آپ بڑے زبردست ہوسٹ ہیں، آپ کو بھی شروع میں انگزائٹی ہو رہی تھی کہ میں کیسا ہوسٹ کروں گا، حالانکہ آپ ماشاءاللہ آپ کی جرنلسٹک ہسٹری بہت اچھی ہے. اور لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ انگزائٹی میں جو میرا میسیج ہے کہ انگزائٹی میں ایک تھاٹ آتی ہے ایوائڈنس. لوگ اس سچویشن کو اوائڈ کرتے ہیں.
डोंट अवॉइड, फेस करें. शेर को अवॉइड ना करें, शेर को फेस करें, शेर के साथ लड़ें. जिस दिन आप शेर को लड़ेंगे, उसको काबू कर लेंगे, एंग्जाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी. यही हमारी साइकोथेरेपी का बेसिक जो है एक उसका कॉन्सेप्ट है. ये मैंने आपको बहुत बड़ी बात एक सिंपल जुमले में कर दी है. तो अवॉइडेंस बिल्कुल ना करें, उसका सामना करें. और याद रखें, मैं बहुत बड़ी बात अपने सामईन को कह रहा हूँ कि 18-19 साल की उम्र में मुझे भी बहुत एंग्जाइटी होती थी. मैं भी अवॉइड करता था, लेकिन मुझे भी किसी बड़े शख्स ने, जो कि साइकेट्रिस्ट नहीं था, उसने जाके डायरेक्ट मुझे भी स्टेज पे खड़ा कर दिया और उसने कहा जाओ इस टॉपिक पे बोलो. और मैंने बोला, हालांकि मुझे पता नहीं था क्या टॉपिक है. और वो दिन आज का दिन है, मैं आपके सामने हूँ, मैं बोलता हूँ. और थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होना ज़रूरी है ताकि आपकी परफॉर्मेंस ऊपर हो. बहुत बहुत शुक्रिया. डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती, साइकेट्रिस्ट, उनसे हमने बात की एंजाइटी डिसऑर्डर के हवाले से कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसके काजिज़ क्या है, इसके अलामात क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है. माइंडकास्ट का ये एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है. हम गेस्ट भी बुलाएंगे, लेकिन इसके अलावा हम डॉक्टर अली एहसान मुफ्ती साहब के साथ बैठेंगे, क्योंकि वो एक कंसल्टेंट सीनियर साइकेट्रिस्ट है. इस्लामाबाद में भी पेशेंट्स देखते हैं और इधर पेशावर में भी देखते हैं. और उनके साथ मुख्तलिफ जो जहनी बीमारियां हैं, एक एक बीमारी पर एक एक माइंडकास्ट करेंगे या पॉडकास्ट उनके साथ रिकॉर्ड करेंगे. आपके जहन में अगर कोई ऐसी बीमारी है जो आप चाहते हैं कि इस पे आप लोग एक पॉडकास्ट करें, तो ज़रूर वो कमेंट में हमें बताएं. अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली मुफ्ती साइकेट्रिस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.